अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका जो उर्दू का पेपर होता है उसका मुकम्मल पेपर पैटर्न कैसा होगा, बोर्ड में पेपर आपका किस तरह का आएगा, पिछले साल से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। दूसरी बात, जो आपकी पेयरिंग स्कीम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वीडियो एक्चुअली मैं पेयरिंग स्कीम के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन उस पेयरिंग स्कीम से आपने फ़ायदा कैसे उठाना है, कौन से ऐसे 3 सबक हैं अगर आप कर लेंगे तो आपके खुलासे भी हो जाएंगे, आपकी नसर पारों की तशरीह भी हो जाएगी। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। एक एक चीज़ देखेंगे बेटा। इस वीडियो में हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम नहीं कर रहे, पेपर पैटर्न नहीं कर रहे, बल्कि पेयरिंग स्कीम, पेपर का पैटर्न, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नज़में गज़लें आप छोड़ सकते हैं, कौन से आप सबक छोड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बेटा, एक सेकंड भी मिस ना करिएगा, स्किप ना करिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है बेटा इधर उधर की कोई बातें ना करूं, डायरेक्ट अपनी मकसद की बात करूं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। बेटा जो आपका पेपर होगा वो टोटल 75 नंबर का होगा, ये मेरे ख्याल में सभी जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा आपका हिस्सा मारूजी, वो 15 नंबर का होगा। अच्छा बेटा, जो एमसीक्यूज वाला पार्ट होगा वो 15 नंबर का कहाँ कहाँ से आएगा, हम इसको बाद में सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा कुछ इस तरह नज़र आएगा और वो आपका 60 नंबर का होगा। उसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहला बेटा क्वेश्चन जो आपका होगा, यानी ये सब्जेक्टिव की हिस्सा इंशाइया की बात कर रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट मिलेंगे, कुल नंबर 60 होंगे। अब इसमें जो सबसे पहला सवाल यानी सवाल नंबर 2 होगा, सवाल नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एमसीक्यूज हो जाएंगे। बेटा जो सवाल नंबर 2 होगा ना, उसमें आपको टोटल, ये आप बोर्ड का पेपर है, इसमें 4 आपको शेर नज़म में से दिए होंगे और 3 आपको गज़ल में से दिए होंगे। जो नज़म में 4 दिए हैं उसमें आपको कोई से 3 करने हैं अपनी मर्जी के जो आपको आते हैं, और जो गज़ल में 3 दिए हैं उसमें आपको कोई से 2 करने हैं। अब पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं कि ये जो 4 होंगे ये किस किस नज़म में से होंगे। बेटा पेयरिंग स्कीम हमें ये बताती है कि जो हम ये 4 पहले शेर होंगे नज़म के, ये हमारे सॉरी, ये वाला जो 5 नज़में हैं टोटल, उनमें से कोई सी 4 नज़मों का एक एक शेर होगा, जिनमें से कोई से 3 शेर करने होंगे। इस बात का क्या मतलब है, अब देखें स्मार्ट होके, यानी एक नज़म हमारी डिलीट हो गई, तो आप देखें एक नज़म ये 1 2 3, हमद 4 और नात 5। अब ये 5 नज़में हैं, आपको कोई सी इनमें से कोई सी 4 में से आएगा। अब आपको कोई नहीं पता होता कि कौन सी नज़म में से आएंगे 4, एक कौन सी है जो नहीं होगी। तो बेटा ये अब कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमद से भी मैंने शेर देखे हैं, नात से भी देखे हैं, इकबाल को वो ज़रूर टच करते हैं, अल्लामा इकबाल को, उसमें से आ सकती हैं। तो प्यामे लतीफ़ ये मतलब नई ऐड हुई है, तो मेहनत की बरकत से भी आते रहते हैं, लेकिन आप चांस मत लें। अब इसमें ये होगा कि एक नज़म जो है वो आप छोड़ सकते हैं, कोई सी एक नज़म जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है। अच्छा, उसमें से अगर आ भी गया, इन केस वो ऐसी नज़म थी जैसे आपको जावेद अल्लामा इकबाल की ज़ाहिर वर्डिंग मुश्किल होती है, आप ये छोड़ देते हैं, और इसमें से एक आ भी गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक आपका इसमें से आ गया और एक आपका इसमें से, तो 4 आएंगे ना, तो एक की चॉइस होती है। तो इसलिए एक स्मार्ट वालों ने काट दी, एक आप काट दें, अगर कोई मुश्किल लग रही है तो आप छोड़ सकते हैं। कंफर्म हो गया जी। आगे बात चलते हैं, जो आपकी गज़ल के 3 शेर होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टोटल आपकी 3 गज़लें हैं और हर गज़ल से एक शेर होगा, जिनमें से कोई सी 2 गज़ल करनी होंगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल 3, क्योंकि 4 हैं टोटल, एक हमारी स्मार्ट सिलेबस में कट गई, तो ये 3 गज़लें हमारे पास बच गई। अब इन 3 गज़लों में से जो एक आपको मुश्किल लग रही हो कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, तो एक आप इसमें से छोड़ सकते हैं। एक स्मार्ट वालों ने छोड़ दी, एक आप छोड़ दें, तो कोई सी 2 गज़ल कर लें,
کوئی سی اپنی مرضی کی کوئی سی 3 نظمیں کر لیں. تو یہ آپ کا سوال نمبر جو 2 ہوگا، یہ پہلے والا، یہ آپ کا ڈن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی جو میں آپ کو سے بات کر رہا تھا کہ جو چینج ہوئی ہے، سب سے بڑی چینج آپ کی اس پیراگراف میں ہوئی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں آپ بچوں کے لیے بہت اچھی چینج ہے. ریزن بتاتا ہوں کیوں اچھی چینج ہے. بیٹا اس میں نا پہلے جو یہ پاس پیپر ہے لاہور بورڈ کا، اس میں نا جو آپ کے پیراگراف ہوتے تھے، 2 دیے ہوتے تھے، دونوں ہی کو کرنا ہوتا تھا. اس کی پیراگراف کی تشریح، نثر پاروں کی تشریح، اور یہ 5 نمبر کے ہوتے تھے. لیکن جو اب 2026 کی نئی سکیم ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو صرف 2 دیے ہوں گے، ان میں سے ایک کرنا ہوگا، اور ایک ہی آپ کا 10 نمبر کا ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک تو آپ کے پاس چوائس آ گئی. اب بہت امپورٹنٹ بات کہ مجھے کون کون سے سبقوں کے پیراگراف کرنے ہیں. تو دیکھیں جی، ہم اب یہ ہماری یہاں آتی ہے پیرنگ سکیم کام. مطلب صرف میں پیرنگ سکیم آپ کو بتاتا رہوں، اس کا بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے جو آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو میں نے پیرنگ سکیم کو یوز کیسے کرنا ہے، اسے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اب دیکھیں، میں نے کہا کہ پیراگراف 2 ہوں گے، اس طرح ایک کرنا ہوگا، ان کی تشریح لکھنی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے لکھنی ہے. دیکھیں، یہ پیرنگ سکیم ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ٹوٹل 7 سبق ہیں، اس میں جو پہلے 4 سبق ہیں ان میں سے ایک، اور ایک جو دوسرے والی ہے، جو 3 باقی سبق ہیں آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے، ان میں سے. بیٹا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو آپ 3 سبق ہے نا آپ کے بورڈ کے لیے، آرام و سکون، کتبہ، لڑی میں پروئے ہوئے، ان 3 سبقوں کو رٹ لو. ٹھیک ہے. جب آپ ان 3 سبقوں کو رٹ لیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا کم از کم میں حساب لگا رہا تھا 25 نمبر کا، 75 نمبر کا تو ٹوٹل پیپر ہوتا ہے، 25 نمبر کا پیپر ان 3 سبقوں کے اندر ہے. کیوں؟ آپ کا 10 نمبر کی تشریح ایک اس میں سے آ جائے گی، ایک کرنی ہوتی ہے. 5 نمبر کا خلاصہ 15، 2-3 ایم سی کیوز، 3 سے 4 ایم سی کیوز 18، پھر اس میں سے شارٹ کوشچن. تو کم از کم 25 نمبر کا ہے. اس کا مطلب بیٹا یہ ہے، آرام و سکون، کتبہ اور لڑی، باقی اب سارے چھوڑ دو. کسی کے خلاصے نہ کرو، کسی کی پیراگراف کی تشریح نہ کرو. ہاں کوشچن آنسر کر لو باقیوں کے، لیکن خلاصے، تشریح سارے چھوڑ دو. آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے، بس ان کو پکڑ لو، اور ان کو اتنے اچھے سے کرو کہ آپ کو ان کا خلاصہ آتا ہو، ان کا آپ کی پیراگراف کی تشریح آتی ہو. اچھا بیٹا، اس پہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ان پہ موسٹ امپورٹنٹ لکھ لو. باقیوں کو نہ خلاصہ کرو، نہ ان کی پیراگراف کی تشریح کرو. اچھا، اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. سر یہ 3 سبق آپ نے بتا دیے، بہت مہربانی، لیکن سبقوں میں بھی تو آگے پیراگراف ہوتے ہیں. بیٹا سبقوں میں پیراگراف ہوتے ہیں. میں نے نا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ تینوں بہت اہم سبق ہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے، ان تینوں سبقوں کی اینیمیشن ویڈیو بنائی ہے. اس میں نے یہ ان کے خلاصے بتائے ہیں. مطلب میں نے وہ جیسے اب یہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر ہیں، ایک ایک شہر کا نام، ایک ایک جگہ کا نام، اس کی تصویر لگائی ہے، بول کے بتایا ہے. آپ ان تینوں خلاصوں کی ویڈیو سن لیں، آپ کو وہ خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا، یاد نہیں کرنا پڑے گا. یہ چینل پہ بیٹا پڑا ہوا ہے، چینل یہ لاسٹ ہوپ اسٹڈی آپ کا جو چینل ہے، اس پہ آپ نے جانا ہے. اور جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے ایک ایک امیج لگائی ہے، اور ان امیج میں بتا بھی دیا ہے. آپ کو وہ سبق کا خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا، اور جو ہمیں پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تشریح جو ہے، جب اگر آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوئی ہوگی، دیکھی ہوئی ہوگی، نظروں میں وہ منظر آپ کے موجود ہوں گے، تو آپ کیا کرو گے، آپ جب تشریح میں کیا کرنا ہوتا ہے اصل میں، یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، اسی کو آسان الفاظ میں ذرا بڑھا کے لکھ دو، دگنا کر کے لکھ دو، 2 سے 3، 2 سے 2.5 گنا زیادہ ہو. مطلب یہ اگر اس طرح 4 لائنیں ہیں تو آپ وہاں پہ اس کو 8 لائنیں لکھو گے، لیکن آپ کے پیج پہ تقریباً یہ 1.5 پیج کا یہ ہونا چاہیے، اور آدھے پیج پہ آپ پریزنٹیشن بنائیں. پریزنٹیشن بیٹا میں نے ایک اس کی بالکل الگ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے، کہاں گیا وہ پیج،
شاید ہاں یہ والا، تو اس میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، وہ ضرور سنیں کہ آپ نے یہ پیراگراف کی تشریح جو ہے کس طرح کرنی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ نا یہ دیکھیں آدھے پیج پہ بالکل آپ نے اس طرح اس کی پریزنٹیشن، سوال نمبر 3 آتا ہے نثر پاروں کی تشریح، جو پیراگراف ہے اس کا اس طرح مینشن کر دو کہ مرزا نے ڈیش ڈیش آ کر پکڑا، اور پھر یہ عنوان، خط کشیدہ الفاظ جو جیسے یہ انڈر لائن ورڈ ہیں ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، یہ سوری کہاں گیا، یہ اس طرح، تو آدھا پیج آپ کا اس کا چلا جاتا ہے۔ اب سیاق و سباق اور تشریح کے لیے جو بچے ویک ہیں ان کے لیے میں نے ایک بڑا مطلب ایک چیز تیار کی ہے، کہاں گئی یہ پڑھی ہے وہ چیز کیا تیار کی ہے بیٹا، یہ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ 3 مشہور آپ نے یہ ضرور کرنے ہیں، آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے، یہ 3 پیراگراف ایک بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو رٹ لو۔ جو بچہ یہ رٹ لے گا، جو بچے کہتے ہیں کمزور ہیں ذرا، تو بیٹا اگر آپ اس چیز کو رٹ کے ذرا ایکسپلین کر کے لکھ دو گے تو یہ خلاصہ بھی بن جائے گا، سیاق و سباق بھی بن جائے گا، اس کی تشریح میں بھی ایڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں نے سارے سبقوں کے بنا دیے اور الگ ویڈیو بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا ذرا ویڈیو میں تھوڑا تسلی سے آرام سے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو ہر بار چیزیں نہیں بنیں گی، آپ ایک بار سن لیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ آپ ابھی تک ہم تیسرے پہ پہنچے ہیں، میں نے کوئی فضول بات نہیں کی، ساری کام کی باتیں کی ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو بیٹا تسلی سے سن لیں۔ یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں، میں نے اکثر بچے دیکھے ہیں اس میں سے مارکس کٹواتے ہوئے، ریزن کیا ہوتی ہے، جو خلاصوں میں ان کی تشریح دی ہوتی ہے اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا اس کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کو آپ نے یہ والے پیراگراف یاد کرو، سیاق و سباق کے طور پہ لکھ دو، اور پھر ان کو ایکسپلین کر کے لکھو، اسی چیز کو آسان کر کے لکھ دو، اور صرف 3 کے اچھے طرح کرو۔ بیٹا میں بعض بچے ساروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں کہتا ہوں ان 3 کو اچھی طرح کر لو۔ اب بعض بچے کہتے ہیں جی یہ ایک اور چیز پھیلائی ہوئی ہے، پیرنگ سکیم نہ ہوئی، بھائی یہ بورڈ کی پیرنگ سکیم ہے، کیوں نہیں فالو ہوگی؟ تو آپ ان 3 کو اچھے سے کر لو، جن کو یقین نہیں آ رہا باقی کر لو، بھائی سیدھی سی بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 اچھے سے کر لو، آپ کے یہ والا کوشچن بھی ڈن ہو جائے گا۔ ڈن بیٹا؟ سوری بیٹا میری بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ کام کی بات ہے، یہ آپ پلے باندھ لیں گے، مارکس انشاءاللہ نہیں کٹیں گے۔ اب آ جائیں بیٹا سوال جواب، یہ بیٹا سب سے آسان اور ویک پارٹ ہوتا ہے پیپر کا، ہر بچے کو آنا چاہیے۔ یہ بیٹا آپ کے کہاں کہاں سے آئیں گے کوشچن، یہ آپ کے ٹوٹل ہوں گے 8 ہوں گے، اور آپ کو کرنے ہیں کوئی سے 5۔ اب اس میں آپ کی پیرنگ سکیم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سوال جواب انہوں نے کہاں سے دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 8 ہوں گے، آپ کو 5 کرنے ہیں۔ حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنیں گے، جو حصہ نثر ہے، پہلے 4 اسباق میں سے 2 سوال، باقی 3 میں سے 2، مطلب ہے 7 کے 7 کے، یار آپ ایکسرسائز کے کر لو، آپ کے آرام سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح نظم اور غزل کے، اس میں نا چوائس والے چکر میں نا پڑھنا کہ سر میں 1 2 کے چھوڑ دوں، میں بتاتا ہوں سوال جواب اصل میں نا جو 8 سوال دیے ہوتے ہیں نا بورڈ کے پیپر میں، ان میں سے ایک آدھ ایسا آ جاتا ہے جو ایکسرسائز کا نہیں ہوتا، تو میں بچوں کو کہتا ہوں آپ ایسا کرو، جو ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں نا نظم کے، غزل کے، سبق کے، سارے وہ کر لو، آپ کا پورا پیپر ہو جائے گا۔ تو اس کا سمپل حل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا سبق کا خلاصہ آئے گا، یہ اس طرح سبق کا خلاصہ 2 ہوں گے، آپ کو 1 کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ پہلے 4 میں سے ہے اور یہ 3 میں سے ہے کتبہ، تو بھائی وہ 3 اچھے سے رٹ لو، بجائے اس کے کہ ساروں کے پیچھے بھاگو۔ ہاں جن کو تھوڑا سا رسک ہے بھائی کر لو پھر باقی 4 بھی، لیکن ان تینوں کو اچھے سے رٹو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نظم محنت کی برکات، اب یہ ٹوٹل 5 ہیں آپ کی نظمیں، ان کے آپ مرکزی خیال بھی لکھ سکتے ہیں، خلاصے بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ آپ بیٹا مرکزی خیال کریں، اور اس میں سے آپ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ پھر یا تو پھر آپ سارے خلاصے بھی کریں اور مرکزی خیال بھی کریں، تو بہتر طریقہ یہ ہے 5 ہیں، 5 کی 5 کے مرکزی خیال کر لو۔ اور اس میں بھی میں دیکھیں اس چینل کا آپ کو ایک فائدہ نظر آئے گا، میں صرف باتیں نہیں کرتا، جیسے میں نے خلاصے تیار کروائے ہیں، 20 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اس میں 5 کے 5 مرکزی خیال اس طرح بتا دیے ہیں، وہ لکھے ہوئے بھی ہیں مرکزی خیال، اور یاد بھی ہو جائیں گے سننے سے، اس کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی خیال کریں، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جی آپ کی درخواست اور خط ہیں،
یا درخواست کر لو یا خط کر لو۔ اچھا بیٹا اس میں نا ایک چیز ہے انہوں نے دی ہوئی ہے درخواست اور خط کہ یہ قواعد النشاء سے آئے گی اور یہ یہاں یہاں سے آئے گی۔ میں نے نا میں نے جب پاس پیپر بورڈ کے دیکھے، کیونکہ نا پاس پیپر بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو جو بچے پرانے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا پاس پیپر سے ہمیں اردو اے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہونا، لیکن اردو بی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں پاس پیپر سے بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ مثلا ایم سی کیوز جو ہیں وہ میں پاس پیپر کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو یہ ایم سی کیوز میں اکثر چیزیں اردو بی کی ہیں، تو یہ ہم پاس پیپر سے کریں گے اور اس چینل پہ ساری تیاری ہم نے پاسٹ پیپر سے کرنی ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ پھر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں نے 10 سال کے پاس پیپر میں جتنی درخواستیں آئی ہوئی تھیں اور خط آئے ہوئے تھے سارے میں نے دکھائے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں پیرنگ سکیم میں تو لکھا ہوا ہے نا قواعد النشاء سے ہی آنے ہیں، ایک دو درخواست ایک دو خط ایسے تھے جو قواعد النشاء میں نہیں تھے، تو وہ پاسٹ پیپر کی ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں کہ وہ کون سے تھے، تو اس سے یہ ایک دو ہیں۔ اور خط اور درخواست کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نے ان کی پریزنٹیشن کی ایک ویڈیو الگ بھی بنائی ہے کہ کیسے لکھنی ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو اگر درخواست لکھنی نہیں بھی آتی پھر بھی آپ کے 5 نمبر آ جائیں گے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ ویسے تو میں نے اس کی الگ بنائی ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ جیسے اب یہ درخواست ہے، طرز تخاطب وہ جو ہم لکھتے نہیں ہیں بخدمت جناب 1 نمبر، عنوان درمیان میں لکھتے ہیں اس کا، یہ کہاں گیا عنوان، یہ 1 نمبر طرز تخاطب کا، اس کا 1 نمبر، اس عنوان کا 2، ایک اس جناب عالی کا 3، ایک اس کا 4 اور ایک ڈیٹ کا 5۔ 5 نمبر ان کے ہوتے ہیں، یہ تو بھائی سب کی سیم ہے، ان کو تو رٹ لو، اور 5 نمبر اس نفس مضمون کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ مطلب خدا نہ خواستہ ایسی آتی نہیں درخواست، وہ پاس پیپر کی دیکھ لیں، آگے آپ کو کچھ بھی نہیں آتی بھائی آپ کچھ بھی لکھ دو تو پھر بھی 6-7 نمبر آپ کے کہیں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ میں یہ ویسے بات کروں، ہم نے انشاءاللہ 10 میں سے 10 لینے ہیں۔ تو یہ درخواست خط کی بات ہوگی بیٹا۔ اس کے بعد آپ کی کہانی یا مکالمہ آئے گا۔ اب بیٹا کہانی اور مکالمے میں بچوں پہ پریشر نہیں کرتا، جو بچے یہ آپ کی قواعد النشاء سے ہی آتے ہیں، مکالمے بھی اور کہانیاں بھی، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ بعض بچے پریفر کرتے ہیں مکالمے لکھتے ہیں، بعض بچے کہانی لکھتے ہیں، جو آپ کو صحیح لگے وہ لکھیں۔ ویسے ایک مکالمہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہانی، کیونکہ اس میں غلطی کے لفظوں کے چانس غلط ہونے کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ لیکن پھر بھی آپ کی چوائس ہے، یہ کہانی کر لیں یا درخواست کر لیں، یہ 5 نمبر کی ہوتی ہیں تو ان میں چوائس ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو آخری سوال ہوگا 9واں، اس میں آپ کے ہوں گے کیا کہ یا تو آپ نے ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے، 5 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں نا مس پرنٹ ہے، میں آپ کو یہ پچھلے سال والے میں سے دکھا دوں، یہ ساری اردو بے کی چیزیں اس طرح، یعنی یہ 5 ہوں گے اور 5 کے 5 یا تو آپ نے ان کو جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے یا پھر ضرب الامثال، پاک رہو بے باک رہو، سورج یہ یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے، تو میں اس کو بیٹا آپ کو کہوں گا کہ یہ ضرب الامثال کرو، کیونکہ جملوں کی درستگی میں کوئی ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے جو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، تو یہ تھوڑے سے ہیں، میں نے یہ بھی پاس پیپر کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، یہ کر لو، یہ مفت کے ہی 5 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا بیٹا سارا بورڈ کا پیپر تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو اردو کے پیپر کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور اچھا خاصا فائدہ ہوا ہوگا۔ بیٹا ویڈیو ضرور لائک کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس سال جس بچے کے پیپر ہو رہے ہیں 100% پیپر ہوں، آمین ثم آمین۔ بیٹا آپ بھی آمین لکھ دیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔